बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान में खूनी इंतखाबात की बुनियाद रख दी गई है। कल तक हम ये समझ रहे थे कि ये महज अंदाजे हैं, कल तक हम ये समझ रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे रियासत खुद इन इंतखाबात को बदतरीन मुतनाज़े देखना चाह रही है। इन तनाज़ात का सबब क्या है? मतलब आप एक जमात को दीवार से लगाने के लिए, एक जमात को खत्म करने के लिए, एक जमात के वजूद पर कई धब्बे लगाने के लिए आप पूरे मुल्क और इस कौम और इस मुल्क के वकार पर धब्बे लगा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है। जी नाज़रीन, ये क्रैकडाउन रात भर चलेगा और ऐसा लग रहा है कि जैसे कल जब दिन का सूरज तुलू होगा तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो तकरीबन या तो जेलों में होंगे या तो थानों में होंगे। नाज़रीन, इस वक्त तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 219 से डॉक्टर मुस्तनसर बल्ला गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 206 से सैयद हसनैन शाह, दस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यानी NA 73 से अली सजाद मली और जो है वो PP 168 से अपना नदीम अब्बास और रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यानी PP 17 से राजा राशिद हफीज और इसके अलावा उनके चचा तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान और बुरेवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यानी PP 231 से सरदार खालिद निसार डोगर और सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एडवोकेट मलिक शफकत अवान और उम्मीदवार PP 35 चौधरी मोहम्मद यूसुफ के बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि जरताज कुल की गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहाँ तहरीक तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में घुसपैठ कर रही हैं। वहाँ हमारे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ कल ही की तो बात है कि जहाँ हमारे 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। और वहाँ पर आप दूसरी तरफ देखें तो बलोचिस्तान में जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट कलअदम ऑर्गेनाइजेशन हैं ये, और इन्होंने इंतखाबात को सबोताज करने की पूरी कोशिश कर रखी है। नाज़रीन, ये आप मत समझें कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे कोई इंटरनेशनल एक्टर नहीं है। जी नाज़रीन, इंडिया और रॉ किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में एक पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हो। इसलिए रॉ हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान में हालात को ख़राब करने की, लेकिन जब हम खुद ही हालात को ख़राब करने के दर पे हों तो फिर क्या किया जा सकता है? ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका अपना रियासत को फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को जो है रोकना चाहिए। कम से कम किसी हद तक तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जहां उनके आखिरी जलसे हो रहे हैं वहां डंडा चल रहा है, जहां उनकी आखिरी रैलियां हो रही हैं वहां डंडा बरस रहा है, जहां उनका उम्मीदवार निकल रहा है वहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां उम्मीदवारों के बच्चे निकल रहे हैं उनको उठा लिया जाता है। ये कहाँ का वतीरा है? ये कहाँ की शराफत है? NA 155 लोधरा जहां से इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो को जबरन जो है वो पहले उनको उठा लिया गया। पहले उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस हालत में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मुझसे कुछ हो जाए तो उसको मेरी गलती तस्वुर न किया जाए। उससे पहले इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो कुरान पर हलफ दे रही हैं कि वो हर सूरत में निभाएंगी। फिर क्या होता है? अचानक जहांगीर तरीन के साथ उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है और उसके बाद फिर उनकी एक और वीडियो आती है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तो फिर क्या आप भी चिल्लाई पर गई थी? तो बहरहाल जहांगीर तरीन का जो है ये तीसरा उम्मीदवार था जिसको टारगेट किया गया और जहांगीर तरीन के सामने जितने भी उम्मीदवार थे उन तकरीबन में से चंद एक के अलावा बाकी सबको विथड्रॉ करा लिया गया है, सरेंडर करवा दिया गया है। मतलब ये है अब इंतखाबात पंजाब में। यानी जहांगीर तरीन कल तक जो सुनते थे कि वो एक सियासी एक गुंडा है, लेकिन इन इंतखाबात में उसका असल चेहरा जो शुगर माफिया का सरकर्दा रहनुमा है, लेकिन ये चेहरा भी उनका खुलकर सामने आ गया है।
یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، مختصراً 9 مئی کے 12 مقدمات، جن میں سے 11 راولپنڈی، 1 اٹک کا اور 13 فروری تک ملتوی، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اس کی بنیادی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر ایک اور درخواست داخل کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنا یہ جو انتخابی نشان بلا، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا جائے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 کے منافی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 17 کی جو سب سیکشن 4 تھی اس کو نکال دیا گیا تھا، جو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 208، 209، 215 اس کو نہ تو پراپرلی پڑھا گیا، نہ ہی اس کو پراپرلی انٹرپریٹ کیا گیا، اور یہ بہت ضروری تھا جس کو نہیں کیا گیا۔ اور الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا انٹرا پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرنا، یا انٹرا پارٹی کو ویٹ کرنا، یا اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ جب اے این پی کو ایک مہلت دے دی گئی، جب اے این پی کو جو ہے وہ انتخابی نشان واپس کر دیا گیا، تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے وکلا ہیں علی ظفر صاحب ہیں، اور ان کے وکلا ہیں گوہر خان صاحب، حامد خان صاحب، اور قاضی انور صاحب، اور سمیر کھوسا صاحب۔ اب یہ ان کے وکلا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ کہ شاید یہ جو کیس ہے یہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو بشرا بی بی نے ڈیل کی، شیل کی ساری خبروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ناظرین، بشرا عمران نیازی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان تمام تجزیوں کو، ان تمام معاملات کو، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا بشرا عمران ایک منصوبے کے تحت ان کو، یا ایک ڈیل کے تحت بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن آج جب ہائی کورٹ اسلام آباد میں ان کی درخواست آئی، اور اس درخواست میں انہوں نے جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی میں تو جانے نہیں چاہتی تھی، مجھے تو زبردستی بھیج دیا گیا ہے، اور میں وہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، میں وہاں ڈرتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے، وہاں غیر مرد ہیں، میں سیف نہیں محسوس کر رہی ہوں، تو اس لیے مجھے کم سے کم اڈیالہ میں لوگ تو ہوں گے، ایک ماحول تو کھلا ہوگا، بند کمرے، کالے شیشے، مطلب ایک اٹیچ باتھ روم اور ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دینا، یہ تو انسانی حقوق کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، انسانی حقوق کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے اقوام متحدہ بھی چیخ اٹھا ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کو جیلوں میں تباہ کر دیا گیا ہے، جس طرح انہیں بڑے سے بڑی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جس طرح سزائیں سنائی جانے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ایک اہم ترین معاملے کی۔ اب وہ معاملہ ہے، مجھے سعادت حسین منٹو کے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ایک قلم فروش صحافی جسم فروش عورت سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اور پھر جو ہے وہ کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ میرے وطن کی صحافت کا تو مت پوچھو، گھری ہے طوائف تماش بینوں میں۔ جی ناظرین، یہ تماشا ہم نے آج کے اخبارات میں دیکھا۔ مجھے اس چیز سے اختلاف نہیں ہے کہ اخبارات میں اشتہار کیوں چھپے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اخبارات نے جو تاثر پیدا کیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ آج کے اخبارات نے یعنی جو اشتہار ہے، اس اشتہار کی جو سیٹنگ ہے وہ اس طرح کی گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اخبار کی سرخی ہے، یہ اخبار کی لیڈ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو ہے وہ اشتہار کی سرخی کا انداز میں، اشتہار کو سرخی کے انداز میں لگانا یہ صحافتی آداب کے سخت خلاف ہے، اور پھر اس کے علاوہ عوام کو چونکا دینا، پریشان کر دینا، گمراہ کرنے کی کوشش کرنا بھی صحافتی اصولوں کے اور صحافتی آداب کے سخت خلاف ہے۔ اشتہار کی زبان، رنگ، نسل الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہ یہاں تو سب کچھ ایک ہی جیسا ہے۔ انہی اخبارات میں بلاول بھٹو زرداری کی اشتہار بھی بیک پیج پر ہے، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1997 کے عام انتخابات میں PMLN نے ایک بہت بڑے پاکستان کے اخبار سے لیڈ خریدی تھی. جی ناظرین لیڈ خریدی تھی, پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں وہ لیڈ خریدی تھی, اور اس ایک دن کی لیڈ کی اشاعت نے, اس ایک چھوٹی سی خبر کی بڑی لیڈ نے پورے ملک پر بہت بڑے اثرات مرتب کیے تھے. جی ناظرین یہ خبریں, یہ ہماری سرخیاں اٹریکٹ کرتی ہیں, یہ ہماری سرخیاں یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک فن ہے, اور یہ ہماری اخبارات کی سرخیاں یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر, ان کے نفسیات پر گہرا اثر مرتب کرتی ہیں, یہ انہیں متوجہ کرتی ہیں, یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی حرکت کرنا عوام کی سوچ پر اثر انداز ہونا, یہ صحافت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, جس کو سعادت حسین منٹو نے ڈیفائن کیا ہے, یا پھر اس شعر میں کہا گیا ہے کہ گھری ہے طوائف تماش بینوں میں. اس وقت تو صحافت ایسی لگ رہی ہے. اخبارات کہاں ہیں بھائی, اخبار کہاں گئے, خبریں کہاں ہیں؟ نیچے فل پیج دے کر اوپر آپ ایک 3 کالم کی خبر بھی اسی لیڈر کی لگا رہے ہیں, اور اس کے برابر میں 3 کالم کی سرخی مجبوراً لگا رہے ہیں, اس لیے کہ بیک پیج پر انہوں نے آپ کو بہت بڑا اشتہار دیا ہے. بکو طوائفوں کی طرح, بیچو قلم کی عصمت کو, بیچو قلم کی حرمت کو, بیچ دو الفاظ کی حرمت کو, بیچ دو صحافت کی عزت کو, شان کو, مان کو, مرتبے کو. تم لوگ تو دھندے والے لوگ ہو نا, تو دھندے والے لوگوں کے لیے تو سب کچھ دھندا ہوتا ہے, سب کچھ بزنس ہوتا ہے. تو جب سب کچھ بزنس ہے تو پھر کیا کہنے. تو ٹھیک ہے, آج آپ بزنس کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور بزنس کیا جانا چاہیے, لیکن ناظرین کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھا جانا چاہیے. ناظرین یہ 38 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, اس 38 سیکنڈ کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے. یہ 38 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اڈیالہ جیل کی. جی ناظرین اڈیالہ جیل کی اس آڈیو میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس ریکارڈنگ میں جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے, اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی بات چیت کر رہے ہیں. نیچے ان کا سب ٹائٹل بھی موجود ہے, اور اس میں تمام تر تفصیلات بھی موجود ہیں, جس میں کہا گیا ہے, تاریخیں بھی دی گئی ہیں کہ کس تاریخ کو یہ ہوا, اور پیریڈز کس طرح آئیں گے, کیسے آئیں گے, کتنے آئیں گے, کیا کریں, مشین لگا کر دیکھیں, ہاتھ لگا کر دیکھیں, کس طرح چیک کریں. تو یہ چیزیں بہت افسوسناک ہیں. یہ 38 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس نے ایک تو اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ مبینہ طور پر آڈیو ہے, میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا, لیکن اس وقت یہ وائرل ہے, ذرا ملاحظہ فرما لیں. کون بتائے گا پیریڈ میں کتنے پیریڈ مینسٹریشن مکمل ہوئے تھے. ہائی کورٹ میں نے کہا کہ ہم سب ایگزامینیشن کروائیں گے. یہ انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھا تھا آپ کیا کہتے ہیں ایگزامینیشن کروائیں گے. ہم جا کے پتہ نہیں کس طرح کی مشین سے یاد کرا جائیں گے 2014 کہ نومبر اور ستمبر 2017 میں کتنے مینسٹریشن پیریڈ. ناظرین آج نواز شریف کا آخری جلسہ تھا, اور بہت بڑا جلسہ تھا, اور عالیشان جلسہ تھا, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر آرڈر چلانا شروع کر دی ہیں, احکامات جاری کرنا شروع کر دی ہیں, اور شہباز شریف ان کے پرائیویٹ پبلک اپنا پرسنل سیکریٹری ہیں, اور وہ منصوبے لکھ رہے ہیں کہ کس شہر میں ہم نے کتنے پروجیکٹ اناؤنس کیے. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ نواز شریف نے آج جہاں انتخابی مہم کے آخری دن پر, انتخابی مہم کے اختتام پر پنجاب کو چنا, وہاں انہوں نے لاہور میں جلسہ نہیں کیا. جہاں نواز شریف نے لودھرا کو چنا, میرے خیال میں لودھرا ہی تھا, تو وہاں نواز شریف نے سندھ کو نہیں چنا, کیونکہ نواز شریف جانتے تھے کہ سندھ میں کچھ نہیں ملنے والا. نواز شریف نے بلوچستان میں کوئی جلسہ نہیں کیا, کیونکہ نواز شریف جانتے ہیں کہ وہ تو ہیں ہی الیکٹیبلز, وہ سردار ہیں, وہ تو لوگوں سے جوتے مار کے بھی ووٹ لے لیں گے. خیبر پختونخوا میں 1-2 جلسے کیے, لیکن وہ بھی کیے. تو ان کا ٹوٹل فوکس پنجاب تھا, اس لیے کہ نواز شریف جانتے تھے کہ یہاں سے میں نے اگر 100+ نشستیں بھی نکال لیں تو پھر حکومت سازی میرے لیے آسان ہوگی, مشکل نہیں رہے گی. تو بہرحال نواز شریف اپنی چالوں میں کامیاب رہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ PMLN کو ٹف ٹائم دیا, لیکن جو آخری دنوں میں نواز شریف کی انتخابی مہم تھی ان کی حکمت عملی کے مطابق وہ اس میں کامیاب رہے, اور بلاول بھٹو زرداری اپنی محنت میں کامیاب رہے.
بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں داخل ہونے میں کامیاب رہے اور سندھ میں جی ڈی اے کے لوگ عوام تک پہنچنے میں کامیاب رہے، کیونکہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے جو وڈیرے ہیں نا، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔